अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ख़ुसूसी नशस्त में मौजूद हैं डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा के साथ। उनका नाम आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। उनको एहसास प्रोग्राम का इंचार्ज मुकर्रर किया गया था जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और उस वक्त तक एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुआ करता था जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में शुरू हुआ। और उनकी जो पहली चेयरपर्सन थी फरजाना राजा साहिबा थी ग़ालिबन, और वो उनका मालूम नहीं वो कहाँ हैं, और ये भी समझ नहीं आती कि वो क्यों मुल्क में नहीं हैं। लेकिन उसके बाद से ख़ास तौर पे जब सानिया निश्तर साहिबा आईं तो उन्होंने इस प्रोग्राम को रीफॉर्मेट किया, और उसके तहत बहुत सारे काम हमने देखे, हो भी रहे थे। अल्लाह करे कि वो हो रहे हों, क्योंकि उसका बुनियादी मकसद था कि आम और जो मुस्तहिक लोगों की इमदाद करना, उनको रोज़गार के मौक़े फ़राहम करना और इस काबिल बनाना कि वो अपना कोई काम कर सकें, जो कि बड़ा एक तवील उल-मयाद लॉन्ग टर्म जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव था, और उसी के ज़रिए शायद तरक्की भी कोई हो पाती है। तो शुक्रिया सानिया, आपने हमें वक्त दिया। बुनियादी तौर पे बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं मालूम कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास में फ़र्क क्या था, तो आप ज़रा उसकी वजाहत कर दीजिए। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने का। देखिए, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो एक इदारे का नाम है। इदारे जो है वो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गुज़श्ता अदवार में वसीला तालीम, वसीला सेहत, वसीला रोज़गार, वसीला हक़, ये सारे प्रोग्राम्स जो थे वो एग्जीक्यूट हुए थे। अब जो एहसास प्रोग्राम है वो एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है। उसमें 3 किस्म के प्रोग्राम्स हैं, कैश ट्रांसफ़र्स हैं, केयर सर्विसेज हैं, और पावर्टी ग्रेजुएशन यानी कि गुर्बत से निकलने के प्रोग्राम्स हैं। और एहसास प्रोग्राम के जो 16 प्रोग्राम्स हैं वो कई इदारे जो हैं उस पर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर अमल दरामद करते हैं। जैसे कि एहसास राशन रियायत जो है उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पावर्टी मिनिस्ट्री में था। उसकी एग्जीक्यूशन जो थी वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और किराना दुकान करते थे, जिसका BISP से कोई ताल्लुक़ नहीं था। एहसास रेडी बान जो था, जिसको जो न्यूज़ में भी आजकल काफ़ी रहा है, वो MCI कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और पाइड उसको एग्जीक्यूट करते थे, उसको जिसका BISP से कोई ताल्लुक़ नहीं था। फिर जो एहसास आमदन जो था, जो छोटे असासों लोगों को देने का प्रोग्राम था ताकि वो गुर्बत के चुंगल से बाहर आ सकें, वो पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करता था। एहसास बिला सूद कर्ज़ा का जो प्रोग्राम था वो पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फ़ंड के ज़रिए 22 NGOs उस पर अमल दरामद करती थी। फिर जो एहसास के दायरा कार में जो केयर सर्विसेज थी, एहसास के लंगर खाने, एहसास की पनाहगाहें, एहसास कोई भूखा न सोए प्रोग्राम, दारुल एहसास यतीम खाने, वो पाकिस्तान बैतुल माल से उसकी एग्जीक्यूशन होती थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पनाहगाहें बनाती थी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स पनाहगाहें बनाती थी। लंगर खाने जो थे वो NGO पार्टनर्स करते थे, जिनका BISP से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और हाँ, जो कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स थे वो BISP एग्जीक्यूट करती थी। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, एहसास तालीमी वज़ाइफ, ये एहसास एमरजेंसी कैश, ये BISP एग्जीक्यूट करती थी। जो एहसास नशोनुमा था वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। जो एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप थी वो हायर एजुकेशन कमीशन और उससे मुंसलिक 136 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ एग्जीक्यूट करती थी। वसी दायरा कार था, 16 प्रोग्राम थे, 16 मुस्तहिकीन की अक़साम थी जिनके लिए वो तरतीब दिए गए थे, और 32 के से ज़्यादा जो अमल दरामद करने वाले इदारे थे वो एहसास प्रोग्राम पर को अमल दरामद करते थे, जिनमें BISP भी एक शामिल था। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि लोगों को ये डिफरेंस क्यों नहीं समझ आता, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा इतना होता है कि जी ये BISP की ब्रांडिंग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं जी। वही बड़ा ज़रूरी है इस बात के लिए कि बार बार लोगों को बावर कराया जाए कि कितना एक जामे प्रोग्राम था,
اور اس میں ان تمام اداروں کو شامل کیا گیا جو کہ پہلے سے موجود تھے لیکن ان کے درمیان ان کو نئے پروگرامز تشکیل دیے، ان کو ایک مربوط اسٹریٹجی میں لے کے آئے، ایک 2047 تک کی ویژن بنائی، 4 سال کی اسٹریٹجی لائے عمل تھا، جو 4 سال کا لائے عمل ایک ڈیلیوری یونٹ سے ایکشنز میجر ہوتے تھے. جب ہم حکومت گئی تو 80% پہلے 4 سال کی لائے عمل پر عمل درآمد ہو گیا تھا. تو اور یہ بھی امتیاز صاحب میں وضاحت کرتی چلوں کہ بالکل میرا یہ موقف تھا کہ ہمیں اس پروگرام میں سیاست نہیں کرنی چاہیے کہ جی BISP کا نام ہٹا دیں یا ایکٹ لے آئیں اور اس سے BISP کے ایکٹ کو ریپیل کر دیں، کیونکہ اس قسم کی بہت سجیشنز تھیں. تو میرا موقف یہ تھا کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، ہمیں نئی آرگنائزیشن نئے ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بیت المال ہے، BISP ہے، پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ہے، نیشنل بینک ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں، میونسپل کارپوریشنز ہیں، یوٹیلیٹی اسٹور ہے. ہمیں اپنا جو پروگرامز ہیں انہی کے تھرو ایگزیکیوٹ کرنے چاہیے. نئے ادارے بنانے کی، نئے لا انیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، بالکل صحیح آپ کی وہ اپروچ تھی کہ اگر پہلے سے ادارے موجود ہیں تو ان کو ری ٹاسک کر دیں، ان کو زیادہ مربوط انداز میں اور نئے پروگرامز انہی سے آپ ایگزیکیوٹ کروائیں. لیکن اس کو تو وہ بھی ایک سیاسی اس پہ اعتراض ہوا کہ آپ نے اس کو اتنا پھیلا دیا محض اس وجہ سے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے ان لوگوں کو چڑ تھی، لہٰذا انہوں نے کوئی نیا نام دینا تھا. دیکھیں جی، میں جو BISP ایکٹ تھا اس کی جگہ دوسرا ایکٹ بھی لا سکتی تھی، اس کو ریپیل بھی کرا سکتی تھی اور اس قسم کی ڈسکشنز بھی ہوئی تھیں، مگر ایسا تو نہیں ہوا نا. وہ نام جہاں تھا وہ وہاں کھڑا رہا. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ادارے پروگرامز ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. BISP کا وسیلہ صحت، وسیلہ روزگار، وسیلہ حق وہ بند کس وجہ سے ہوئے، وہ ایک اور کہانی ہے، کرپشن کی وجہ سے وہ بند ہوئے. ادارہ پروگرامز ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اگر احساس کے لینڈسکیپ میں 16 پروگرام تھے، ان میں سے 3 جو تھے وہ کیش ٹرانسفر ریلیٹڈ تھے، جن کی رسپانسبلٹی BISP کو دی گئی. تو میں نہیں سمجھتی تھی کہ اس کے لیے ہمیں نیا ادارہ کھڑا کرنا چاہیے. جو ایگزسٹنگ ادارہ ہے اسی کو وہ مینڈیٹ دیں، مگر اس کو یہ غلط رنگ دیا گیا کہ جی کیونکہ ہمیں نام سے چڑ تھی اس لیے ہم نے اس کا نام احساس رکھا. تو ہم جو نیشنل بینک سے ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا اس کا نام کیا رکھتے، جو CDA سے ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا اس کا نام کیا رکھتے، جو PPF سے ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا اس کا نام ہم کیا رکھتے. ہم نے یونیفارم نام اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کو میسیجنگ میں آسانی ہو، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جی یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ فلاحی پروگرام ہے اور ہمارے لیے اس فلاحی پروگرام میں یہ کمپوننٹس موجود ہیں. تو اس کی برانڈنگ ڈفرینٹ پروگرامز کی یونیفارم تھی اور ان پروگرامز میں کوہیرنس تھی اور ڈپلیکیشن نہیں تھی اور ان کی اسٹریٹجی یونیفائڈ تھی. اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ڈفرینٹ اداروں کو ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز سونپی گئی تھی. جب میں نے لائے عمل یعنی کہ اسٹریٹجی پہلے بنائی تھی تو یہ بات طے کرائی تھی کہ بیت المال نے صرف کیئر سروسز کرنی ہیں، BISP نے صرف کیش ٹرانسفرز کرنے ہیں، پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نے صرف پاورٹی گریجویشن کرنی ہے، تاکہ اس سے متعلقہ جو فاؤنڈیشنل یعنی کہ بنیادی جو صلاحیتیں ہیں وہ ان اداروں میں اس پر کام کیا جائے، ان کی بیک بون مضبوط کی جائے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اتنے سیاسی رنگ میں اور اتنے غلط طریقے سے اور غلط بیانی کر کے ان فیکٹس کو توڑ مڑوڑ کے بتایا جاتا ہے. اس میں تو ایک اور بھی اس متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، جو آپ نے نئی حکمت عملی کے تحت نئے سروے کروائے اور کوئی 8-9 لاکھ کے قریب آپ نے ان لسٹوں میں سے نام نکال دیے تھے جس کے تحت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو کیش ٹرانسفرز ہو رہی تھیں. وہ ذرا بتائیں کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا، جو گھوسٹ اس میں ریسیپینٹس تھے اور بڑے بڑے عمران ہیں، سرکاری افسروں نے بھی اس میں اپنے نام لکھوائے ہوئے تھے. جی، جب میں نومبر 2018 میں آئی تھی تو اس وقت 5 یعنی کہ 55 لاکھ لوگوں کو سیمائی قسط جاری تھی پیسوں کی، اور وہ 10 سال پرانا ایک سروے تھا، اس کی بنیاد پر وہ سیمائی قسط جاری تھی.
تو کیونکہ ہم نے نیا سروے پہ تو کام تیز کیا تھا، مگر اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ ہر کسی کو شناختی کارڈ کی بنیاد پر پیسے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ڈیٹا انالیٹکس کی مدد سے یہ دیکھ لیں کہ لوگ کیا وہ سرکاری افسر تو نہیں، کیا وہ انٹرنیشنل ٹریول بین الاقوامی سفر تو نہیں کرتے، کیا ان کے پاس گاڑیاں تو نہیں ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیونکہ لوگوں کو پیسے شناختی کارڈ کی بنیاد پر جا رہے تھے، تو کیا ہم یہ ڈیٹا انالیٹکس کی مدد سے یہ دیکھ لیں کہ کیا لوگوں کے پاس گاڑیاں تو نہیں ہیں، کیا لوگ بین الاقوامی سفر پہ تو نہیں جا رہے، کیا لوگ سرکاری ملازمین تو نہیں ہیں. تو میں نے سارے اداروں سے اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے پے رولز منگوانی شروع کی، یعنی کہ جو تنخواہ کی پے رولز ہوتی ہیں. تو جب ہمارے پاس کافی جمع ہو گئیں تو ہم نے اس پہ ڈیٹا انالیٹکس رن کیا. تو 1,40,000 لوگ جو تھے وہ سرکاری ملازمین تھے. 1,40,000 1,40,000 اور وہ حکومت سے وظیفہ بھی لے رہے تھے، غریب لوگوں کا وظیفہ لے رہے تھے. بعد میں ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی لوگوں کو غلط نکالا گیا ہے. ایسے سرکاری ملازمین جو گھر 70,000 اور 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ روپے تنخواہیں لے جا رہے ہیں، کیا ان کی بیویاں 2,000 روپے کی حقدار ہیں؟ تو جب میں یہ پروپیگنڈا سنتی ہوں تو مجھے حیرت بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے. پھر اس کے بعد 40,000 ایسے لوگ تھے جن خواتین کے یا اپنے نام پر یا ان کی شریک حیات کے نام پر، ان کے خاوندوں کے نام پر گاڑیاں تھیں، اور اس میں موٹر سائیکل شامل نہیں تھے. آپ صرف گاڑیوں کی بات کر رہی ہیں. ہم نے موٹر سائیکل اور رکشے جو ہیں وہ اس انالیسس سے نکال دیے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی کی تھوڑی سی معاشی حالت بہتر ہوئی ہو تو اس نے موٹر سائیکل لے لی ہو، کوئی غریب رکشے والا ہو. صرف گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے. 40,000 ایسے لوگ تھے جو گاڑیوں کے مالکان تھے اور وہ بھی پیسے لے رہے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب میں نئی گئی تھی، کیونکہ میں برقعے پہن کے اور فیلڈ میں جاتی تھی. ایک دفعہ تو میں پکڑی بھی گئی تھی اور میری تصویر وائرل ہو گئی تھی، مگر میں برقعے پہن کے اور اپنی بھیس بدل کے جاتی تھی. اور میں نے خود دیکھا ہے عورتیں چوڑیاں سونے کی پہنی ہوئی، سونے کی چوڑیاں پہنی ہوئی، اور وہ دکان سے آ کے اپنے پیسے لے رہی ہیں. انٹرنیشنل ٹریول، آپ مجھے بتائیے کہ جو عمرے پہ جاتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں، کیا وہ حکومت کے ان وظیفوں کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ مگر پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی لوگوں نے صرف عمرے تو کیے تھے اور ان کو نکال دیا. ایسا پروپیگنڈا کیا کہ جی لوگوں کو غلط نکال دیا، سیاسی بنیادوں پہ نکال دیا. کس کو سیاسی بنیاد پہ نکالا تھا؟ کیبنٹ کا ڈیسیجن تھا، ڈیٹا انالیٹکس استعمال ہوئی، آڈٹ نے اس کو بارہا دیکھا، اور جو لوگ اس کام میں شریک تھے آئی ٹی سائٹ پہ ان کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا. لیکن اس سے پہلے جو فرزانہ راجہ صاحبہ تھی، کبھی اس سائٹ پہ تو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ انہوں نے کیا کیا اور کیوں وہ اب ملک میں نہیں ہیں، واپس نہیں آ رہی؟ دیکھیے جی، اس پر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتی. ان کے نیب کے کیسز ہیں، وہ میرے آنے سے پہلے وہ کیسز نیب میں چلے گئے تھے. جب میں 3.5 سال وہاں پہ تھی تو ہم نے کافی کیسز پروسیس کیے تھے. میرے ساتھ جو سیکٹری صاحبان، جو سب سیکٹری صاحبان جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا، وہ بہت اچھے شہرت کے سیکریٹریز تھے. ان کو اسٹرکٹ ایکشن لینے کی پر میں فلی سپورٹ کرتی تھی، پوری طرح سے ان کو میری سپورٹ حاصل ہوتی تھی. اور انہوں نے بھی کچھ نیب کیسز میری اپروول سے بھیجے تھے. اوکے، یہ اب جو کچھ حکومت تبدیل ہو گئی اس کے بعد بظاہر یہ لگتا ہے کہ جس انداز میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بار بار آگے کیا جا رہا ہے، تو آپ سمجھتی ہیں، آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کہ اس وجہ سے آپ لوگوں نے جو منصوبے شروع کیے اس میں کچھ ڈسرپشن ہوئی ہے، کوئی تعطل کا شکار ہوئے ہیں، اینڈ کیا اس سے آپ کو دکھ ہو رہا ہے اس سے؟ دیکھیے جی، جو پروگرامز، احساس کے پروگرامز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ایگزیکیوٹ ہو رہے تھے، جیسے احساس کفالت، اس کا نام انہوں نے بے نظیر کفالت رکھ دیا ہے. جو احساس نشو نما تھا، جو ہمارے دور میں شروع ہوا تھا، جو پرائم منسٹر کی انسٹرکشنز پہ اسٹنٹنگ کا پروگرام لایا گیا، تو اس کا نام بے نظیر نشو نما رکھ دیا ہے. تو وہ تو پروگرام وہ چلا رہے ہیں اور ان کو ہیویلی برانڈ کر رہے ہیں. حالانکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ ٹیکس پیئر کے پیسہ ہے. یہ اب آلو، ٹماٹر، پیاز، گھی،
تیل پکانے کا تیل اور جو پیٹرول ڈالتے ہیں ان کے اوپر جو انڈائریکٹ ٹیکسز گورنمنٹ لیتی ہے، غریب لوگوں سے بھی لیتی ہے، یہ وہ پیسے ہیں جو حکومت لوگوں کو واپس کرنے چاہیے. یہ کسی کے نام کے پیسے نہیں ہیں، یہ میرے ذاتی پیسے نہیں تھے. اگر میں نے احساس اچھا چلایا تو وہ پیسے میری جیب سے نہیں آ رہے تھے. احساس کے پروگرام عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان کی جیب سے بھی نہیں آ رہے تھے، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا. تو وہ جو پروگرامز ہیں کیونکہ ان کے ساتھ نام منسلک ہے، وہ تو بڑے زور شور سے چلا رہے ہیں. احساس ریڈی بان انہوں نے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں لوگوں کی ایک چوک میں ریڑیاں جو تھیں وہ انپرووکڈ بغیر کسی وارننگ کے وہ ان کو توڑا گیا، لوگوں کو زد و کوب کی کہ جو احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے وہ یہ سینٹ کی پلیٹ فارم پر یہ جواب دے چکے ہیں کہ ہم اس میں نئی انٹریز بند کریں گے. حالانکہ وہ ایک اتنا اچھا پروگرام تھا کہ غریب کے بچے کو یونیورسٹی میں لے جانے کا وہ ایک ایونیو تھا. ہاتھ پہ جن لڑکوں کے پھوڑے ہوتے تھے، یہ لیبر کلاس لڑکوں کے پھوڑے ہوتے تھے جو اپنے باپ کے ساتھ ٹاٹکیاں اٹھاتے تھے، ان کو ہم نسٹ یونیورسٹیز میں بھیجتے تھے. آپ وائس چانسلر سے جا کے پوچھ لیں، وہ پروگرام انہوں نے بند کیا. احساس تحفظ کو فائل پہ لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ بند کیا. احساس راشن جو تھا ان کو بریفنگز ملتی رہیں اور یہ کہتے رہے کہ جی یہ تو بڑے اچھے پروگرام ہیں، مگر احساس راشن جون 22 میں اس کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھا، وہ پروگرام سنسیٹ کیا. پھر ہم نے اس کو پنجاب میں دوبارہ سے چلایا، اب خدا جانے وہاں کتنا چلتا ہے. تو جس پروگرام کے ساتھ وہ بے نظیر کا نام نہیں لگا سکتے تھے اس پروگرام کو انہوں نے سسٹمیٹکلی ختم کیا ہے. اسی لیے شاید بلاول بھٹو تو یہ کہہ رہے ہیں، ایک تقریر میں انہوں نے کچھ کہا مارچ کے شروع میں کہ یہ جو 1000 2000 روپے اس میں 1000 روپے ماہانہ جو ہے اس میں ہم 25% اضافہ کر رہے ہیں اور اس سے نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان میں ایک معاشی انقلاب آ جائے گا. تو اس قسم کے پروگرام واقعی انقلاب لا سکتے ہیں؟ 1025 روپے اس قسم کے پروگرام ایک بینڈ ایڈ ہوتا ہے، ایک بینڈ ایڈ ہوتا ہے کہ آپ اور جتنا ہی ان پروگرام کو بڑھانے کی ضرورت پڑے اتنا ہی یہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ کی معیشت ٹھیک نہیں چل رہی اور آپ کو یہ پروگرام سوشل پروٹیکشن پروگرام بڑھانے پڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کی معیشت ٹھیک نہیں چل رہی، کیونکہ نوکریاں پیدا نہیں ہو رہی، کیونکہ ریمیٹنسز زیادہ نہیں آ رہی، اس لیے آپ کو سوشل پروٹیکشن پروگرام. تو ان کے بڑھنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے اور اس سے کوئی معاشی انقلاب تو ہرگز نہیں آتا. ہاں جب آپ زیادہ کیش دیتے ہیں تو لوکل اکانومی میں ضرور زیادہ کیش سرکولیٹ کرتا ہے، لوگوں کی کچھ مدد ہو جاتی ہے. مگر یہ کہنا کہ کسی کو 2000 روپے دینے اور اس میں 500 روپے زیادہ کرنے سے پاکستان میں معاشی انقلاب آئے گا، یہ لوگوں کو مس لیڈ کرنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے سوا اور کوئی، کیونکہ لوگوں کو سچ بتانا چاہیے. آپ لاسٹ کویسچن کہ ڈو یو فیل کہ یو شوڈ ہیو کنٹینیوڈ، اب آپ کو ابھی اور موقع ملنا چاہیے تھا، اچھے انیشیٹیوز تھے وہ اب ڈسرپٹ ہو گئے ہیں، اور یو فیل ایز اے پولیٹیشین پچھلی گورنمنٹ میں مطلب بہت کام ہوا مگر بظاہر وہ اتنا اب نہیں ہو رہا؟ دیکھیے ہمارے ملک میں یہ المیہ یہ ہے کہ کوئی جواب دہی نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ پرانی گورنمنٹ کی اچھی چیزیں بھی ختم کر دیتی ہے اور اس پروسیس کی کوئی جواب دہی نہیں ہے. اور جو ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے چاہے وہ صحت کے مد میں ہو، تعلیم کے مد میں ہو، سماجی تحفظ کے مد میں ہو، سوشل ویلفیئر کی مد میں ہو، یا آپ انفراسٹرکچر کی بات کر لیں یا آپ لانگ ٹرم اکنامک پالیسی کی بات کر لیں، وہ ایک حکومت کے ٹرم میں چیزیں اینڈ ٹو اینڈ ختم نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال سے یہ تو کوئی ایک پروسیس ہونا چاہیے کہ جو اچھی چیز ہے اس کو ختم کرنے کی بھی کوئی جواب دہی ہونی چاہیے ڈیسیجن میکرز کی. چلیں بہت بہت شکریہ ثانیہ. دوستو اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد جس انداز میں احساس پروگرام کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا، گمراہ کن تاثر پیدا کیا گیا، اس کو تھوڑا سا زائل کریں اعداد و شمار کی مدد سے. اس کا مقصد کسی پہ تنقید نہیں ہے لیکن صرف معاملات کو کنٹیکسچولائز کرنا ہے، اور یہ کہ اگر غریب آدمی کا، مستحق لوگوں کا مسئلہ ہو تو اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے.